नमस्कार, आदाब। आपका मेरी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ जनाब इजहार असर साहब का नावल मौत के बाद। आज इसकी 10वीं किस्त। सुनिए, मौत के बाद की 10वीं किस्त। दूसरे रोज़ असीम से मशवरा करके जनक जलालाबाद को रवाना हो गया ताकि उस पंडित से कुछ मशवरा कर सके। शम्मी की तबीयत भी अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। रात को असीम ने शम्मी और रमी दोनों को बता दिया कि जनक किस मकसद के लिए पंडित के पास गया है। लेकिन अगर पंडित कोई तरकीब ना बता सका, शम्मी ने पूछा, तो फिर मैं जहर खाकर खुदकुशी कर लूँगा। असीम ने हंसकर जवाब दिया, मरने के बाद तुम मुझे ज़रूर मिल जाओगी। फिर इत्मीनान के साथ हमारी रूहें इस मकान में रहा करेंगी। अगर ऐसा होता तो मैं कभी की तुम्हें ख़त्म कर चुकी होती। शम्मी ने कहा। क्या मतलब? असीम ने हैरत से पूछा। मतलब सिर्फ यह है कि मरने के बाद तुम्हारी रूह यकीनन आज़ाद हो जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल नामुमकिन है कि मरने के बाद तुम्हारी रूह को इसी मकान में रहने की इजाज़त मिल जाए। मुमकिन है तुम यहाँ से हज़ारों मील दूर किसी वीरान मंदिर के खंडरों में रहने के लिए भेज दिया जाए, या मुमकिन है तुम्हें इस दुनिया के अलावा किसी और तबके में भेज दिया जाए। ये सब हुक्काम बाला पर मुनहसर है। रूहों की दुनिया का ये कानून है कि किसी रूह को उस जगह नहीं रखा जाता जहां वो मादी जिस्म की सूरत में रह चुकी हों। लेकिन तुम जो यहाँ रहती हो, असीम ने एतराज़ किया, तुम्हें मालूम है कि हमारे इंतकाल को 50 साल का तवील अरसा गुजर चुका है। हम 46-47 साल तक एक मंदिर के वीरान खंडर में रहती थी। सिर्फ 2-3 साल हुए जब हम दोबारा इस मकान में आई हैं। वो भी सिर्फ इत्तेफाक हो गया। ना मैं कानून की खिलाफ वर्जी करती, न मेरा वहाँ से तबादला होता, और ना इधर मैं कभी आती। तो मरने के बाद अगर मेरी रूह को कहीं और भेज दिया गया तो मैं भी कोई कसूर करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। असीम ने हंसकर कहा। वाह, रमी ने जवाब दिया, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि कसूर करने के बाद सिर्फ तबादले की ही सज़ा दी जाए। कोई और सज़ा भी दी जा सकती है। इसके अलावा अगर तबादला भी किया गया तो वो तुम्हारे पास क्यों भेजेंगे? माफ़ कीजिएगा। और अगर तबादला भी किया गया तो वो तुम्हें हमारे पास क्यों भेजेंगे? मुमकिन है मज़ीद हज़ारों मील दूर के फासले पर भेज दे। फिर तो बड़ी मुश्किल का सामना होगा। असीम ने फिक्रमंद लहजे में कहा। हाँ, शम्मी ने सर हिलाते हुए कहा, मैं इन तमाम हालात पर पहले ही गौर कर चुकी हूँ। यकीन करो, अगर मुझे ये यकीन हो जाता कि मरने के बाद तुम्हारी रूह को मेरे साथ रहने का दायमी मौका मिल जाएगा तो मैं इससे बहुत पहले तुम्हें मौत के घाट उतार देती। भला तुम मुझे कैसे मारती? असीम ने सवाल किया। जिस तरह दूसरे 3 आदमी इस मकान में मर चुके हैं। शम्मी ने जवाब दिया। वाह, मैं कोई बुज़दिल हूँ जो वहम से मर जाता? असीम ने कहा। बुज़दिली की बात नहीं। अगर पहली रात को जब तुम यहाँ आए थे, हमारी बजाय तुम्हें अपने कमरे में 2 शेर बैठे हुए मिलते और तुम्हारे देखते देखते ही वो शेर लोट पोट कर सांप बन जाते, फिर थोड़ी देर बाद ही वो सांप बिल्लियां बनकर गायब हो जाती, तो क्या तुम जिंदा रहते? सरकार, उस वक्त सारी दिलेरी रखी रह जाती है और 2 मिनट में खौफ के मारे जनाब की जान निकल जाती है। फिर तुमने मेरे साथ रियायत क्यों बरती?
اشیم نے سوال کیا۔ یہ اپنے دل سے پوچھو، شمی نے جواب دیا، اور اپنی بات پر خود ہی شرما گئی۔ میں اپنے دل سے کیا پوچھوں؟ جب تم نے اتنی باتیں بتا دی ہیں تو یہ بات بھی بتا دو۔ میں بتاتی ہوں، رمی نے جلدی سے جواب دیا۔ صاف بات یہ ہے کہ دن میں تمہیں ایک نظر دیکھتے ہی شمی تم پر عاشق ہو گئی تھی۔ چنانچہ جب تم اپنا سامان یہاں رکھ کر واپس گئے تو ہم نے ایک چھوٹی سی کانفرنس کی اور طے کیا کہ تمہیں ہم نہیں ستائیں گے، بلکہ جہاں تک ہو سکے گا نرمی اور محبت سے پیش آئیں گے۔ اس کے بعد جب تم سے کھل کر باتیں کرنے کا موقع ملا، تمہارے عادات، اخلاق اور ہمت کو دیکھنے کا موقع ملا، تو ہم دونوں سچ مچ تم سے محبت کرنے لگیں۔ لیکن کچھ روز کے بعد مجھے یہ دیکھ کر سخت افسوس ہوا کہ تم میری بنسبت شمی کی طرف زیادہ مائل ہو۔ اس سے مجھے بہت رنج پہنچا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس میں تمہارا یا شمی کا کیا قصور؟ میرا حسد بالکل بیجا ہے، یہ تو دل کی بات ہے۔ لہٰذا میں نے یہ سوچ کر اپنے دل پر جبر کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس کا مجھے خاطر خواہ انعام مل گیا، اور وہ انعام میرا عزیز دوست جنک ہے۔ اشیم نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں واقعی وہ جنک ہے۔ رمی نے بے تکلفی سے کہا، مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی عذر نہیں ہے کہ میں جنک سے بڑی شدت کے ساتھ محبت کرنے لگی ہوں، اور خوشی کی بات ہے کہ جنک بھی میرے سوا کسی سے محبت نہیں کرتے۔ چلو اچھا ہوا، اشیم نے ہنس کر جواب دیا، جنک کی وجہ سے میں بھی اس مصیبت سے بچ گیا۔ سچ جانو تو تمہاری کوفت اور رنج سے مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا، لیکن خیر ہم باتوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ سوال یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے جنک گیا ہے، اگر وہ پورا ہو گیا، یعنی کوئی صورت ایسی ہو گئی کہ تم دونوں کو کسی مادی جسم میں داخل کر دیا جائے اور تم دونوں پھر اس مادی دنیا میں حیات حاصل کر لو، تو کیا تم قبول کر لو گی؟ کم از کم میں تو تمہیں حاصل کرنے کے لیے ہر امتحان سے گزرنے کو تیار ہوں، اور میں بھی جنک کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں۔ رمی نے جلدی سے کہا، بس تو ٹھیک ہے، اشیم نے جواب دیا، لیکن واقعی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسی کوئی صورت نہ نکلی تو کیا ہوگا؟ پھر صبر کے علاوہ کیا چارہ ہے؟ رمی نے جواب دیا، پھر تو آخری صورت یہی ہے کہ جب تک ہمیں اس طرح ساتھ رہنے کا موقع حاصل ہے، اسی طرح صبر کر کے ساتھ رہیں، اور ان لمحوں کو غنیمت جانیں جو ایک دوسرے کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ بہت دیر تک وہ تینوں اس مسئلے پر بحث کرتے رہے۔ آخر جب کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے تو اشیم نے کہا، خیر چھوڑو، اس بات کا فیصلہ تو اب جنک کے آنے پر ہی ہوگا کہ آئندہ کیا کیا جائے۔ فی الحال تم دونوں اپنا اپنا سبق لے کر بیٹھ جاؤ۔ ہر حال میں تمہیں اپنی تعلیم جاری رکھنی چاہیے۔ اور دونوں لڑکیاں اپنی اپنی کتابیں اٹھا کر سبق یاد کرنے لگیں۔ تیسرے دن جنک آ گیا، وہ بہت خوش تھا۔ شام کو جب اشیم جنک کے یہاں گیا تو اس نے پوچھا، کہو کیا خبر لائے؟ خبر تو نیک ہے، جنک نے جواب دیا، سوائے خامی کے۔ وہ کیا؟ ذرا تفصیل سے بیان کرو۔ میں نے پنڈت جی کو سارا معاملہ تفصیل سے بتا دیا۔ جنک نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، پوری داستان سن کر پنڈت جی بہت دیر تک سوچتے رہے، پھر مجھ سے کہا کل صبح آنا۔ اگلے روز میں گیا تو انہوں نے دو چھوٹے چھوٹے کاغذ مجھے دیے، جن پر کسی عجیب زبان میں کچھ منتر لکھے تھے۔
وہ دونوں کاغذ دے کر انہوں نے مجھ سے کہا تم یہ کاغذ لے جا کر ان دونوں روحوں کو دے دو اور ان سے کہو کہ اگر کوئی ارتھی یا جنازہ اس طرف سے گزر رہا ہے تو اگر کوئی ارتھی اور جنازہ اس طرف سے گزر رہا ہے تو وہ یہ کاغذ اپنے سینے سے لگا کر دوڑتی ہوئی گھر سے باہر نکل جائیں اور مردہ کے جسم میں داخل ہو جائیں. بغیر کسی دشواری کے وہ جسم میں داخل ہو جائیں گی اور اس مردہ جسم میں جان آ جائے گی. بس ان کے زندہ ہونے کی یہی ایک صورت ہے. لیکن ان دونوں روحوں کو میری طرف سے سمجھا دینا کہ وہ کسی ایک ارتھی پر آپس میں نہ لڑیں، بلکہ ان میں سے جو اس لاش کو سینے سے لگا کر بلکہ ان میں سے جو اس نقش کو سینے سے لگا کر گھر کے دروازے سے باہر پہلے قدم نکال لے گی اسی کا حق ہوگا کہ وہ اس مردہ جسم میں داخل ہو، دوسری کا حق نہ ہوگا. اگر ان میں سے کوئی روح اس بات کی خلاف ورزی کرے گی تو نقصان اٹھائے گی. ترکیب تو بہت اچھی ہے، اشیم نے خوش ہوتے ہوئے کہا، لیکن تم کہہ رہے تھے اس میں کوئی خامی ہے. وہ خامی کیا ہے؟ خامی یہ ہے، جنک نے جواب دیا، فرض کرو ادھر سے کوئی ارتھی گزر رہی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ ارتھی کیا ضروری ہے کہ کسی نوجوان لڑکی کی ہی ہو سکتا ہے وہ کسی عمر رسیدہ عورت کی ہو، کسی ایسی عورت کی ہو جو برسوں بیمار رہی ہو، یا اس کا جسم دائمی مریض ہو. اس صورت میں اگر رمی اور شمی میں سے کسی کی بھی روح ایک بار اس جسم میں داخل ہو گئی تو وہ مستقل عذاب بن جائے گی. ظاہر ہے کہ دوسرے جسم میں داخل ہونے کے بعد روح کی وہ صورت نہیں رہے گی جو اس وقت ہمیں نظر آتی ہے، بلکہ جسم کی اصلی صورت قائم رہے گی. دوسری بات یہ کہ اگر خوش قسمتی سے وہ ارتھی کسی نوجوان لڑکی کی بھی ہے تو ہو سکتا ہے وہ نہایت بدصورت ہو. ظاہر ہے کہ ان دونوں صورتوں میں ہم اس لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں بتا سکتے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس جسم میں ایک محبت کرنے والی روح ہوگی، لیکن تم خود دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ تم ایک ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی بھر نباہ کر سکو گے جو سخت بدصورت ہو یا عمر بھر کی مریض ہو؟ یہ تو واقعی ایک نئی الجھن کھڑی ہو گئی. اشیم نے جواب دیا. ہاں، جنک بولا، اس کے علاوہ ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ کسی بھی روح کے ایک بار جسم میں داخل ہونے کے بعد اس کا باہر واپس آنا ناممکن ہے. یہ تو قسمت کا ایک اندھا فیصلہ ہوگا. پھر اب کیا کیا جائے؟ اشیم نے فکر مند لہجے میں کہا، میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا. میں کل سے اسی سوال پر غور کر رہا ہوں. صرف ایک ترکیب سمجھ میں آتی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہم رات دن کسی طریقے سے یہ معلوم کرتے رہے ہیں کہ شہر میں کون سی ایسی لڑکی مری ہے جو خوبصورت بھی ہو اور صحت مند بھی، یا یہ کہ جب کسی لڑکی کی ارتھی قریب سے گزرے تو پہلے کسی طرح یہ معلوم کر لیں کہ مرنے والی لڑکی کیسی تھی، اس کی عمر کیا تھی. لیکن جہاں تک عمل کا تعلق ہے یہ دونوں باتیں ناممکن معلوم ہوتی ہیں. اشیم نے کہا، بھلا کسی ارتھی کو دیکھ کر آپ اس کے ساتھ والے آدمیوں سے کیسے مردہ لڑکی کے حسن عمر کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں؟ نہیں میرے دوست، یہ معاملہ تو بالکل قسمت پر چھوڑنا پڑے گا. یہ ایک ترکیب ہے. جنک نے ذرا مسکراتے ہوئے کہا. وہ کیا؟ اشیم نے پرشوق لہجے میں پوچھا. وہ یہ کہ ہم خود دو خوبصورت لڑکیوں کو تلاش کر کے انہیں ہلاک کر دیں اور خود قتل کے جرم میں پھانسی پر چڑھ جائیں. اشیم نے جلدی سے کہا، بھلا قتل کا جرم ہم پر کیسے عائد ہو سکتا ہے؟
جب وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گی؟ جنک نے جواب دیا نہیں، یہ بہت خوفناک تجویز ہے۔ اشیم نے جواب دیا اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم یہ معاملہ قسمت پر ہی چھوڑ دیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جیسے تمہاری مرضی۔ جنک نے بھی منظوری دے دی۔ چلو رمی اور شمی کو ساری باتیں بتا دیں۔ کیا آج ہی ہمیں ان دونوں کو یہ کاغذ کے پرزے دے دینے چاہیے؟ ہاں، یہ چیزیں انہیں ہی سونپ دینی چاہیے، آگے جیسا وہ مناسب سمجھیں گی خود کر لیں گی۔ ہو سکتا ہے وہ دونوں کوئی بہترین تجویز بتا سکیں، کیونکہ ان کی طاقتیں انسانی طاقتوں سے زیادہ ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، جنک نے جواب دیا، وہ دونوں یقیناً کوئی بہتر تجویز سوچ سکیں گی۔ رات کا کھانا ہوٹل میں کھا کر دونوں دوست مکان پر پہنچے تو شمی اور رمی اشیم کی خوابگاہ میں ان کی منتظر بیٹھی تھیں۔ کہیے کیا خبر لائے؟ دونوں لڑکیوں نے انہیں دیکھتے ہی بیک زبان پوچھا۔ خبر اچھی بھی ہے اور بری بھی، جنک نے جواب دیا، ہمیں جلدی سے بتاؤ۔ رمی نے بےتابی کا اظہار کرتے ہوئے کہا صبر کرو ذرا، ابھی بتاتا ہوں۔ جنک نے ہنستے ہوئے کہا اور کرسی پر اطمینان سے بیٹھنے کے بعد سارے حالات انہیں بتائے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دشواریاں بھی بیان کر دی جن کے بارے میں کچھ دیر پہلے اس میں اور اشیم میں بحث ہو چکی تھی۔ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد جنک نے آخر میں کہا اب تم ہی بتاؤ اس بات کا پتہ کیسے چلائے؟ اب تم ہی بتاؤ اس بات کا پتہ کیسے لگایا جا سکتا ہے کہ جس جسم میں تم میں سے کسی ایک کو داخل ہونا ہے وہ خوبصورت اور صحیح و سالم جسم ہے؟ شمی اور رمی کچھ دیر تک سوچتی نہیں، پھر شمی بولی کر یہ تو کچھ دشوار نہیں، ہم میں سے جو بھی اس ارتھی کے قریب جائے گی وہ فوراً دیکھ لے گی کہ جسم کیسا ہے۔ کسی جسم میں داخل ہونے سے پیشتر ہم اس کو ہر طرح اپنے لائق دیکھ لیں گی، اگر اس میں کوئی بھی خرابی ہوئی تو ہم واپس آ جائیں گی۔ یہی بات کسی بدصورت جسم میں داخل ہونے پر بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے عالم وجود میں آنے کے بعد بھی اگر ہمیں تمہاری سچی محبت حاصل نہ ہو سکی تو مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم آج اتنی تکلیفیں برداشت کریں گی۔ یہی ہمارا مقصد ہے، اشیم نے کہا۔ بدصورت یا دائم المریض جسم میں داخل ہونے کے معنی ہے کہ تمہیں ایک پوری زندگی کی مصیبت اور ملے گی، اور ہمارے لیے بھی ان بدصورت جسموں میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا دشوار ہو جائے گا۔ دقت صرف ایک ہے، رمی بولی۔ وہ کیا؟ جنک نے سوال کیا۔ یہ مسئلہ تو آسانی سے حل ہو جائے گا کہ جس جسم میں داخل ہونا ہے وہ خوبصورت اور تندرست بھی ہے یا نہیں۔ دقت صرف یہ ہوگی کہ ہمیں کسی اچھے اور تندرست جسم کے لیے نامعلوم کب تک انتظار کرنا پڑے۔ یہ سب قسمت پر منحصر ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا جسم ہمیں کل ہی مل جائے، اور ہو سکتا ہے ہمیں کئی برس تک انتظار کرنا پڑے، اور یہ دوسری صورت پیش آنے کا زیادہ اندیشہ ہے، شمی بولی، کیونکہ ظاہر ہے موت عام حالت میں اسی وقت پیش آتی ہے جب انسان کا جسم پوری طرح ناکارہ ہو جاتا ہے۔ مسلسل اور طویل بیماری اچھے جسم کو بھی بدنما اور بیکار بنا دیتی ہے۔ ایسے حادثے بہت کم ہوتے ہیں جن میں انسان اپنے تندرست جسم کے ساتھ مر جائے۔ ہاں، اشیم نے کہا، ایسے حادثے تو صرف دو ہی صورتوں میں پیش آتے ہیں، یا تو انسان زہر کھا کر خودکشی کر لے، یا کسی وجہ سے اس کے دل کی دھڑکن بند ہونے کی وجہ سے کے باعث اس کی موت واقع ہو جائے۔
ایک نیا خیال میرے ذہن میں آیا۔ یکایک جنک نے کہا کہ یہ ممکن نہیں کہ کسی مردہ جسم میں نئے سرے سے روح داخل ہونے کے بعد اس کے مفلوج اور بیکار اعضاء دوبارہ اپنے صحیح حالت پر آ جائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ نئی روح اس جسم میں داخل ہوگی تو اس کے اعضاء میں بھی نئی زندگی آ جائے گی۔ اگر ایسا ممکن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بیکار یا بیماریوں کا مارا ہوا جسم بھی نئے سرے سے شگفتگی حاصل کر سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ اس جسم کے نقوش دل فریب ہوں۔ اس کے متعلق فیصلہ کن انداز میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، شمی نے جواب دیا، کیونکہ آج تک روحوں کی دنیا میں یا اس مادی دنیا میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ان منتر لکھی ہوئی پرچیوں کے ذریعے واقعی ہم دونوں دو غیر جسموں میں داخل ہو گئیں تو دونوں دنیاؤں میں یہ اپنی قسم کا پہلا واقعہ ہوگا۔ تو آخری صورت یہی ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے، اشیم نے کہا۔ ہاں، رمی نے جواب دیا، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ ہمیں اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے جب تک کسی تندرست اور خوبصورت لڑکی کی ارتھی ادھر سے نہیں گزرتی۔ کم از کم میں کسی بیمار اور لاغر جسم میں داخل ہونے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ جنک نے پنڈت کے دیے ہوئے دونوں منتروں والے کاغذ شمی اور رمی کے حوالے کر دیے۔ اب اشیم اور جنک کسی حد تک مطمئن ضرور ہو گئے، یعنی اب یہ مشکل تو حل ہو گئی تھی کہ شمی اور رمی کی روحیں غلطی سے کسی ناکارہ اور بھدے جسم میں داخل نہ ہو جائیں۔ اب صرف انتظار کی الجھن تھی کہ دیکھیے کب ایسا جسم مل سکتا ہے جو ہر طرح ان کے معیار پر پورا اترتا ہو۔ اس گفتگو کے بعد بھی وہ چاروں بہت دیر تک اس مسئلے پر بحث کرتے رہے، لیکن کسی فیصلہ کن نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ آخر رات زیادہ ہو جانے پر جنک ان سے رخصت ہو کر واپس آ گیا۔ تو یہ تھی اس کی 10ویں قسط۔ اس کی 11ویں قسط کل سناؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، آداب۔